बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इन्फो लॉन्ड्री ऑफिशियल और मेरा नाम है मंशा ज़ैगम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने जा रहा हूँ ये टॉपिक बहुत अहमियत का हामिल है। और क्योंकि हमारे बहुत सारे नौजवान जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं या जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं उनको एक बहुत फ़िक्र होती है कि पढ़ने के बाद क्या उनको नौकरी मिलेगी। असल में हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक मिथ बन चुकी है कि तालीम के बाद नौकरी ही हासिल करनी है। हमने तालीम को नौकरी के साथ नथी कर दिया है और इनडायरेक्टली हमने तालीम के बाद तालीम को एक पैसों की इन्वेस्टमेंट समझते हैं और ये समझते हैं कि इसके बाद बच्चा जो है वो पैसे कमाएगा। लेकिन अब अगर हम ज़मीनी हालात देखें या ग्राउंड के ऊपर देखें तो हमारा पब्लिक सेक्टर जो है जिसे गवर्नमेंट सेक्टर कहा जाता है उसमें नौकरियां ना होने के बराबर हैं। अगर हैं भी तो इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि एक छोटी सी नौकरी के लिए हज़ारों तालिबात कैंडिडेट जो हैं वो उसके लिए अप्लाई करते हैं। अब पब्लिक सेक्टर में आपको पता है एक मेट्रोक्रेसी जो है उसका कितना ख्याल रखा जाता है, या फिर बहुत सारी जगह पे जो है रिश्वत देनी पड़ती है नौकरी हासिल करने के लिए, या और बहुत सारे मामलात करने पड़ते हैं। एंड पे जो ऐसे नौजवान होते हैं जिनके पास से रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास रेफरेंसेस नहीं होते, जिनके पास पैसे नहीं होते, वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाते हैं। तो उस फ्रस्ट्रेशन के बाद उन्हें समझ नहीं आती कि वो करें क्या। वो डे बाय डे अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है उनकी बढ़ती जाती है। वो अपने घर वालों के साथ भी उनका रवैया जो होता है चिड़चिड़ापन उनके अंदर आ जाता है, और दोस्तों के साथ भी वो ये मामला। तो हर वक्त वो नौजवान जो हैं वो ये सोचते हैं कि आखिर हमने ये पढ़ाई किस लिए की है। तो मेरे दोस्तों की पढ़ाई का मकसद हरगज़ जो है, जो पढ़ाई करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको आप अपने जॉब के साथ नथी करना और नौकरी के साथ नथी करना ये मुनासिब चीज़ नहीं है। एक तो तालीम जो है जिस क्वालिटी की हम देते हैं वो इंतहाई पुअर क्वालिटी की तालीम हमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज और स्कूल्स के अंदर दी जाती है। एक छोटा सा फ़र्क जो हम नहीं समझते, जिसके ऊपर बहुत सारे मसले मसाइल बनते हैं, वो है तालीम का। अब तालीम को उर्दू का लफ्ज़ तो नहीं है, ये अरबी का लफ्ज़ है। तालीम का मतलब होता है किसी चीज़ का सिखाना। ये ज़हन में रखिए, किसी चीज़ का सिखाना, टू लर्न समथिंग, टू मेक लर्न समथिंग। लेकिन हम हर जगह पे इसको ये समझते हैं कि तालीम का मतलब है बताना। हमारा प्राइमरी टीचर से लेके यूनिवर्सिटी टीचर तक इसको बताने पे रहता है। अब जब वो बताता है, बताने का मतलब ये है कि वो हर जगह पे जो टेक्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन दी होती है वो बच्चों को बताता जाता है और बच्चे उसको नोट डाउन करने के बाद रट्टा लगा के रिप्रोड्यूस कर देते हैं। अब जब बताने के चक्कर में वहाँ बच्चे की पार्टिसिपेशन बहुत कम हो जाती, क्योंकि वो सुनने के लिए रिसीविंग एंड पे है। टीचर जो है वो मेजर उसकी कंट्रीब्यूशन है। टीचर बोलता रहता है, बताता रहता है, लेक्चर जिसको कहते हैं। अब बच्चों को स्कूल के अंदर, प्राइमरी स्कूल के अंदर भी कहा जाता है कि बच्चे को टीचर जो है लेक्चर दे रहा है जी। अब लेक्चर का मतलब ये है कि टीचर सारा कुछ बताई जा रहा है और बच्चे सुन रहे हैं। अब वो सीख कितना रहे हैं इसका अंदाज़ा कभी किसी ने लगाने की कोशिश नहीं की। हालांकि तालीम का जो लफ्ज़ है और इसका जो मकसद है वो सिखाना है। कुरान पाक में भी इसका जिक्र हुआ है। और सिखाने की मीनिंग में, अब सिखाने की मतलब है कि बच्चे का रोल एक्टिव हो जाएगा और टीचर का रोल पैसिव हो जाएगा। इस बुनियादी नुक्ते को हमारे बहुत सारे जो लोग हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अभी जब मैं टेक्स्ट बुक्स देख रहा था कोई मैट्रिक की और बाकी टेक्स्ट बुक्स, तो इस दफ़ा उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेप लिया कि उसके अंदर जो लर्निंग आउटकम्स हैं या उसके जो मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव जो हैं उस चैप्टर के, वो शुरू में दे दिए गए। लेकिन उन सब में ये लिखा होता है कि बच्चे इसके बाद ये जान सकेंगे, बच्चे इसके बाद ये मालूमात जान सकेंगे। अब जान सकना और उन चीज़ों को समझ सकना बड़ी दूर दूर की चीज़ है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारा जो मेथोडोलॉजी है वो बहुत ही पुअर है, जिसकी वजह से हमारे बच्चे को
وہ سکھایا نہیں جاتا۔ اب دوسری بات ہے کہ جب وہ سکھایا نہیں جاتا تو سکھانے کا مطلب ہے کہ اس کے اندر سکلز نہیں ہوتی، جو سکل مارکیٹ میں جاب ڈیسک کے اوپر اس کو ریکوائرڈ ہوتی ہیں، اس بچے کے اندر وہ کانٹینٹ کی انفارمیشن تو ہوتی ہے جو اس نے پڑھا ہے، اس کو ڈیفینیشنز بھی آتی ہیں، اس کو اگزامپلز بھی آتی ہیں، وہ نومیریکل بھی حل کر لے گا، لیکن جو ایکچول سکلز چاہیے، جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی جگہ پہ ہیں تو ظاہر آپ نے رپورٹ رائٹنگ کرنی ہے، آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے، آپ نے بجٹنگ کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں سکھانی چاہیے نہ کہ بتانی چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ بات بہت اہم ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آگے کی، چلو پڑھائی ہوگی جیسے بھی ہوگی، جیسے بھی کر لیا آپ نے، گریجویشن کر لیا۔ اب بچوں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ اسی چیز کے پیچھے پڑے رہیں گے کہ مجھے نوکری مل جائے، تو جتنے ہمارے گریجویٹ پروڈیوس ہو رہے ہیں سال کے اندر یونیورسٹیز، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں کئی ہزار گریجویٹ ہر سال مارکیٹ میں انٹر ہو رہا ہے۔ اب جو پہلے سے بیچارے بیٹھے 7 8 10 سال سے، جب ان کو جاب نہیں ملی تو نئے آنے والے کو کیا ملے گی؟ الٹیمیٹلی بچوں میں پریشانی، بچوں کی وجہ سے پیرنٹس میں پریشانی، اور یہ انریسٹ پوری سوسائٹی کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انریسٹ ہے جس کی وجہ سے نہ صرف گھرانوں کے اندر ماحول بڑا کشمکش کا ہو جاتا ہے، بلکہ تمام سوسائٹی کے اندر، کیونکہ وہ فرسٹریٹڈ بچے ہوتے ہیں، ان سے بہت سارے بچے جو ہے جرم کی طرف نکل جاتے ہیں، کچھ بچے بڑے لیگل اور انلیگل طریقوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان سے باہر ابراڈ جانے کے لیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی اہم ہیں، کیونکہ اگر وہ بچے جب پاکستان کے اندر ان کو جاب نہیں ملتی، باہر چلے جاتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ باہر جا کے جب ان کو جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے اندر وہ سکل سیٹ تو ہوتا نہیں ہے جو سکل سیٹ ان کے لیے چاہیے ہوتا ہے، وہ جس طرح سے بھی پہنچ گیا۔ اب وہاں پہ جا کے پھر ہمارے بچوں کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ پھر انہیں اور جابس کرنی پڑتی ہے، انہیں لیبر کے اندر کام کرنا پڑتا ہے، انہیں فلنگ سٹیشنز کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سارے کا جو بنیاد ہے وہ ہمارا تعلیمی ڈھانچہ ہے، جس کے اندر یہ بیسیکلی میں نے سکھانا اور بتانے کی بات بتائی ہے۔ اب ایسے بچے جو بڑے سنجیدہ ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ چلو پڑھائی کا مقصد ایک اویئرنیس آنا تھا، ایک شعور آنا تھا، وہ شعور تو آپ نے حاصل کر لیا، اب اس کے لیے ضروری نہیں کہ اب نوکری کی طرف جائیں۔ پوری دنیا کے اندر ہمارے ساتھ انڈیا ہے، کتنی زیادہ آبادی ہے، چائنا کی آبادی کتنی زیادہ ہے، تو وہاں ایک کانسیپٹ ہے انٹرپرینیورشپ کا۔ انٹرپرینیورشپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنا کوئی ایک چھوٹا سا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بزنس سٹارٹ کر کے، اور بے شمار ہمارے سامنے ٹیسٹیمونیلز پڑے ہوئے ہیں، ہمارے سامنے بے شمار ایسی سکسیس سٹوریز ہیں کہ جنہوں نے بہت چھوٹے لیول پہ ایک بزنس شروع کیا اور آج انہوں نے کمپنیز کھڑی کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے مجھے اسٹوڈنٹ سے یہ بات کہنی ہے کہ اگر آپ کو نہیں جاب ملتی تو آپ سوچیں کہ آپ کیا اور کر سکتے ہیں۔ اب بچے یہ کہتے ہیں لو جی ہم نے اتنا پڑھ گئے تو میں نے کوئی دکان جوتوں والی کھولنی ہے، میں نے اتنا پڑھ کے تو میں کپڑے کی دکان میں بیٹھوں گا۔ بیٹا آپ جب کام کرو گے تو جو شعور آپ کے اندر ہے اور ایک ان پڑھ بندہ جو کام کر رہا ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہوگا۔ تو جب آپ نے انٹرپرینورشپ کرنی ہے اور بزنس سٹارٹ اپ لینا ہے تو اس سے پہلے کچھ چیزیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں جو سمجھنی چاہیے کہ کسی بھی بزنس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو آپ ہے آئیڈینٹیفیکیشن آف اے کریٹیو آئیڈیا، کہ آپ کے پاس کیا ایسا کریٹیو آئیڈیا ہے جو کہ دنیا سے تھوڑا ہٹ کے ہے۔ کہتے ہیں کہ اصل بزنس کے اندر آئیڈیا ہوتا ہے، فائنانسز بہت بعد میں آتے ہیں۔ آپ کا آئیڈیا کتنا یونیک ہے، کتنا پریکٹیکل ہے، اور کتنا تھوڑے انویسٹمنٹ سے اس کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو ہے کہ آپ کا جو کریٹیو آئیڈیا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔
پھر کریٹیو آئیڈیا کو آپ نے جب مٹیریلائز کرنا تو آپ اپنا کیا کرو گے، ایک بزنس پلان تیار کرو گے، پورا لکھو گے کہ اس آئیڈیا کے تحت میں یہ بزنس کروں گا، اور اس بزنس پلان کو پورا آپ اس کے جو کمپوننٹ ہوتے ہیں آپ وہ بتاؤ گے کہ یہ 4 کمپوننٹ ہوں گے۔ فار ایگزامپل آپ کو پروڈکشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے سب سے پہلے آپ را مٹیریل کہاں سے لیں گے، پھر وہ مشین کو کہاں سے آئے گی جو اس را مٹیریل کو کسی آئٹم کے اندر کنورٹ کرے گی، پھر اس کا سیلنگ کا پروسیس کیا ہوگا، سیلنگ کا پروسیس کیا ہوگا، پھر مارکیٹ کے اندر اس کا انٹروڈکشن کیسے کروایا جائے گا۔ تو یہ سارا اپنا بزنس پلان کے اندر آپ اپنا کمپلیٹ ایک ڈیٹیل میں لکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے مارکیٹ ریسرچ، کہ آپ نے مارکیٹ میں ریسرچ کی ہوئی ہے کہ کیا آپ کے آئی ڈی کے اوپر پہلے ہی مارکیٹ کے اندر بہت ساری چیزیں تو نہیں ہیں، کیونکہ ہمارے بچے جوشیلے بہت ہوتے ہیں اور یہ ایکشن پہ بڑا بلیو کرتے ہیں، پلاننگ پہ کم بلیو کرتے ہیں، جبکہ جو ترقی یافتہ نیشنز ہیں جیسے جاپان کے اندر کہتے ہیں کہ وہ اگر 15 مہینوں کا پروجیکٹ جو ہے وہ انہوں نے کرنا ہو تو وہ 10 مہینے جو ہے کم از کم وہ پلاننگ کریں گے اپنی ہر چیز کی، بڑی ڈیٹیل کے اندر ورک پلان بنائیں گے اور 5 مہینوں میں اس کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم پلان تو بناتے نہیں، ہم اس کو پہلے دن سے ایگزیکیوٹ کرتے ہیں اور درمیان میں بہت ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ ہمیں ری ڈو کرنی پڑتی ہے، ری ڈو کرنے سے کاسٹ بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو بزنس پلان اور مارکیٹ ریسرچ، یہ سروے جو ہے نا مارکیٹ کا، یہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ مارکیٹ سروے کریں آپ کہ آپ کا جو آئیڈیا ہے وہ ورکیبل ہے کہ نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کا لیگل سٹرکچر کیا ہونا چاہیے، کیا لیگلی اس کی الاؤ کرتا ہے، آپ جس ملک کے اندر کام کرنا چاہ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ اس کو الاؤ کرتی ہے، اور آپ کا لیگل سٹرکچر کیا ہوگا۔ اس کے بعد اس کی رجسٹریشن اور لائسنس اگر آپ نے لینا ہے تو وہ کہاں سے آپ کے پاس، یہ کمپلیٹ بزنس پلان کے اندر یہ سٹیپس ہونے چاہیے کہ اس کی رجسٹریشن فلاں جگہ پہ ہوگی، اس کے لیے یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ تیار کریں گے۔ تو ان کو آپ لے ڈاؤن کرتے جاؤ گے 1 بائی 1 ہر ایک چیز کو نا۔ پھر اگر آپ کرنے جا رہے ہیں تو شروع سے ہی اگر آپ نے کمپنی اپنی یا جو بھی شاپ ہے یا کچھ بھی ہے اس کو رجسٹرڈ کروایا ہے تو ظاہر اس کے لیے ایک ٹیکس پروسیجر ہوگا، وہ کہاں پہ ہوگا، آپ دیکھو گے اپنے آئی ڈی کے اوپر کہ مجھے کاسٹ کتنی پڑے گی، ٹیکس دینے کے بعد فی آئٹم کتنے میں تیار ہوگی، اور کیا مارکیٹ میں اس آئٹم کے اوپر یہ نہ ہو کہ وہ آئٹم پہلے ہی سستی مل رہی ہو اور آپ جب اس کو پروڈیوس کر لیں اور مارکیٹ ریسرچ آپ نے کی نہ ہو کہ کمپٹیٹر جو ہیں وہ کس لیول پہ کام کر رہے ہیں اور آپ کس لیول پہ کام کرو، تو ظاہر پہ فیلئر ہوگا۔ اس کے بعد ہے کہ آپ کو مکمل طور پہ معلومات ہونی چاہیے کہ کون کون سے لوگ پہلے یہ کام کر رہے ہیں جسے ہم کمپٹیٹرز کہہ رہے ہیں۔ کمپٹیٹرز جو ہیں وہ کہاں سے پروڈکشن، مطلب کسی جگہ سے وہ چیز خرید رہے ہیں، بنی بنائی لے رہے ہیں یا کہ وہ خود پروڈیوس کر رہے ہیں۔ کمپٹیٹرز کا پوری ریسرچ ورک آپ کے پاس ہو، ان کی کاسٹ کتنی آتی ہے، وہ ان کی سیل پرائس کیا ہے، ان کی مارکیٹنگ کیسی ہے، ان کا جو یونٹس ہیں یا ان کے جو لے آؤٹ آؤٹ لیٹ جو ہے وہ کہاں کہاں بنے ہوئے ہیں، کتنے زیادہ ہیں۔ تو یہ کمپٹیشن میں چونکہ آپ نے کام کرنا ہے تو کمپٹیٹر کی پوری ڈیٹیل آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کیا آپ نے آن لائن بزنس کرنا ہے، اگر آن لائن کرنا ہے تو کس سٹور کے اندر جا کے آپ کر سکتے ہو، لائک دراز کی اگر بات کریں یا اس طرح کے اور سٹور علی بابا یا باقی جو ہے وہاں پہ آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں، یا پھر آپ نے ایک کوئی آؤٹ لیٹ بنانا ہے تو اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا بزنس کے لیے کیا آن لائن وہ بزنس افیکٹو رہے گا یا کہ آن گراؤنڈ جو ہے آپ کو اس کا یہ شو روم یا آپ کو وہ بنانا پڑے گا۔ اگر آپ نے آن گراؤنڈ بنایا ہے تو اس کا آؤٹ لک کیسا ہوگا، دیٹ شوڈ بی ویری کریٹیو اینڈ ویری اٹریکٹیو، وہ ہونا چاہیے۔ پھر فائنانسز کی بات ہوگی، پھر فائنانسز کے ساتھ آپ کے بیک اپ جو ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے، اور اس کے بعد ہے کہ جتنے لوگ آپ کام کر رہے ہو یا آپ کے بزنس کی انشورنس بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ تو وہ سٹیپس میں نے ابھی بتائے ہیں جو کسی بھی پلان کو یا کسی بھی بزنس کو سٹارٹ اپ کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔
اب یہ ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کا جب تک آپ انالیسس نہیں کر سکتے تو پھر اس کے بغیر آپ کو اپنا بزنس سٹارٹ نہیں کرنا چاہیے. آپ انٹرپرینورشپ نہیں بن سکتے. بیکاز ہم میں فیلئر زیادہ پتہ کیوں ہوتا ہے کہ ہمارے کسی دوست نے کہا یار یہ کام کرتے ہیں، چلو یار کرتے ہیں، اور چلو یار کرنے کے چکر میں کیا ہوتا ہے کہ نہ اس کو کوئی ایکسپیرینس ہوتا ہے، بس کسی سے سنا، کسی کو دیکھا کہ فلاں کا کام بڑا اچھا چل رہا ہے. اب اس سے آپ کو تو ایکسپیرینس نہیں ہے وہ کیسے کام کر رہا ہے. آپ نے صرف اس کا کام دیکھا کہ یار اس کی سیل بہت اچھی ہے، آپ نے پکڑ کے وہ کام کر لیے، لیکن آپ کے پاس کسٹمر ہی نہیں آ رہا کیونکہ آپ نے یہ پری ریکوزٹ کام نہیں کیے تھے. جب تک ان کو پراپر پلاننگ کے ساتھ نہیں کرو گے تو پھر نقصان ہوگا. لیکن آخری بات یہ ہے کہ انٹرپرینورشپ میں آؤ گے تو انٹرپرینورشپ میں اگر ریسرچ بیسڈ جو میں نے چیزیں بتائی ہیں ان سارے سٹیپس پہ گزر کے کام کرو گے تو پھر آپ کا سکسیس ریٹ بہت بڑھ جاتا ہے. اگر فرسٹ ٹائم ہی آپ ایکشن پہ چلے جاتے ہو، ایگزیکیوشن پہ چلے جاتے ہو، ایک دفتر بنا لیتے ہو، جی میں یہ کام کروں گا، فار ایگزامپل ٹورسٹ کمپنی بنا لی ہے آپ نے، آپ دفتر بنا کے بیٹھ گئے، آپ نے ریسرچ نہیں کی کہ کیا یہاں کے لوگ افورڈ بھی کر سکتے ہیں، کیا کسٹمر اس لیول کا ہے بھی ہے، کیا ان کی پے کیپیسٹی ہے کہ نہیں ہے. تو یہ والی چیز جو ہے یہ بڑی سوچنے کی بات ہے. میرے ایک دوست بتاتے ہیں کہ 1990s میں انہوں نے ڈبل کولا کا ایک نام سے ڈرنک جو تھا وہ شروع ہوا تھا پاکستان کے اندر. اس وقت 90s کے اندر انہوں نے شوگر فری جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیا، جس کو ڈائٹ کوک یا ڈائٹ بوتل ہم بولتے ہیں. تو اس وقت ابھی 90s کے اندر لوگوں میں اس طرح کی اویئرنیس نہیں تھی، جس کی وجہ سے ان کو اس بات کا، انہوں نے چونکہ مارکیٹ کا انالیسس پراپر نہیں کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے وہ فیل ہو گئے کہ اس وقت لوگوں میں اس لیول کی اویئرنیس ہی نہیں تھی کہ ڈائٹ کون سی ہوتی ہے اور دوسری ریگولر کون سی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ تعلیم کا کام ہے آپ کو اس قابل بنا دینا. تعلیم کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کریٹیکل تھنکر بنائے. کریٹیکل تھنکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ انالیسز کر سکیں. انالیسز کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ دو چیزوں کا کمپیریزن کر سکیں کہ کس کے پروز یا کونس کیا ہیں اور دوسرے کے پروز اور کونس کیا ہیں، مطلب کس کے کتنے بینیفٹ ہیں، کس کے کتنے نقصان ہے، اور بعد میں انالیسز کرنے کے بعد جس کو ہم تجزیہ کہتے ہیں اس کے بعد اس کو کنکلوڈ کر سکیں. اگر تعلیم نے آپ کو اس قابل نہیں کیا کہ آپ کریٹیکلی کس چیزوں کو دیکھ لیں تو آپ کی تعلیم بیکار ہے، کیونکہ آپ کسی چیز کا انالیسز نہیں کر سکتے. انالیسز کرنا بڑا ضروری، چاہے مارکیٹ کا انالیسز کرنا ہے، چاہے آپ نے اپنی پروڈکشن کا کرنا ہے، چاہے جو بھی چیز ہے اس کا انالیسز کرنے کے بعد ہی آپ وہ کام مارکیٹ میں لے کے آؤ گے. اچھا یہ تو ہوگی باتیں. اس کے بعد اب دو چیزیں اور ہیں. نمبر 1، اگر ایز این انڈیویجول آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ مارکیٹ کے اندر یہ انالیسز اور یہ سارے جھمیلے نہیں کر سکتے اور فائنانسز بھی آپ کے پاس نہیں ہیں اور آپ کے پاس کریٹیو آئیڈیا بھی نہیں ہے. اگر تو کریٹیو آئیڈیا ہے تو باقی چیزیں آپ کو دیکھنا پڑے گا وہ کہاں سے آپ اس کو ارینج کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس آئیڈیا بھی نہیں ہے لیکن سمپلی آپ نے گریجویشن کر لیا ہے اور جاب آپ کو ملی نہیں ہے تو یہ سارا کام ہم آپ کے ساتھ مل کے کوآرڈینیٹ کر کے آپ کے لیے مارکیٹ کے لیے آئیڈیا جنریٹ کرنا، کمپلیٹ ریسرچ ورک کرنا، کمپلیٹ ڈیٹیلز آف دا پروڈکشن لائن کیا ہوگی، اس کی مارکیٹنگ کیسے کرنی ہے، مارکیٹنگ کرنے کے بعد آپ کا آؤٹ لیٹ کیسا ہوگا، اس کی پریزنٹیشن کیا ہوگی. یہ سارے کام، اس ساری سروس کو ہم آپ کے لیے کر کے دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ظاہر ہے کچھ آپ کو بھی پے کرنا پڑے گا. تو اگر تو آپ سمجھتے کہ آپ اپنے طور پہ یہ سارے کام کر سکتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، گو ہیڈ. ابھی ٹائم ضائع نہ کریں، آپ کو اپنا کام اور لوگوں کی کانوں پہ مت دھریں بلکہ پریکٹیکلی سوچیں. پریکٹیکلی کا مطلب ہے ریسرچ بیسڈ انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے تو پھر تو آپ کام کریں. ہم لوگ مشورے کرنے شروع کر دیتے ہیں جو لوگ مختلف بزنس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے تکے سے کام شروع کیا تھا کہ ایک دکان ڈال لی، وہ اگر چل گئی تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو دوسری دکان بنا لی.
اور اس طرح دیکھ کے آہستہ 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 وہ گرو کر گیا. لیکن ایک پڑھے لکھے اور ایک اس طرح کے ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ والا بندہ جو ہے اس میں یہی فرق ہوتا ہے کہ اگر پڑھا لکھا بندہ کھائے گا وہ مارکیٹ کو ریسرچ کر کے کرے گا, اس لیے فیلئر کے چانسز بہت کم ہوں گے اور گروتھ ریٹ جو ہے آپ کا وہ بہت بڑھ جائے گا. اب اس کے لیے میں نے سٹیپ سارے بتا دیے ہیں, آپ خود بھی کر سکتے ہیں. اگر نہیں کر سکتے تو ہماری سروسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں, ای میل کے اوپر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم تمام سروسز آپ کو جو ہے وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں. اور پلیز جو ہے اس بات پہ غور ضرور کریں کہ اگر آپ اپنا کام شروع کرنے میں جتنی زیادہ دیر لگائیں گے اتنا نقصان زیادہ ہوگا. تو آج ہی ابھی سے اس کام کے پیچھے پڑ جائیے اور یہ کام کرنا شروع کر دیجئے. اور باقی میں نے بتایا ہے کہ ہم لوگ آپ کو سروس دے سکتے ہیں, بالکل دے سکتے ہیں, فائنانسز بھی دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے ایک تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس سلسلے میں فردر آپ کو انفارمیشن ملتی رہے گی. دوسرا آپ ہمارے ای میل کے اوپر جو ہے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ.